हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिबश शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजदा इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैनि इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिहि फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही सहूलत रखी है। जब इंसान को मामलात में मुश्किलात आ रही हों और लोगों के सामने भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हों, हर जगह परेशानी और मुश्किलें उसके लिए खड़ी की जा रही हों, तो ये अमल ऐसा ताकतवर है कि अल्लाह ताला हर चीज़ में उसे सहूलतें अता करेगा। किसी काम में भी जब इंसान आगे बढ़ेगा, आमाल हो या रिज़्क़ का मामला हो या रिश्ते का मामला हो या किसी के साथ भी लेन देन का हो या कर्ज़े में इतना फंस जाए कि उसके साथ लोग सख्ती का मामला पेश करें, शिद्दत करें उसके साथ, अब उसे फंसने का और जलील होने का खदशा हो, तो वो ये अमल ख़ास तौर पे पड़े जो अल्लाह ने ख़ुद अल्फाज दिए हैं हमें, और बड़े सहल अल्फाज हैं कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सफ़र करते 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 दुनिया के एंड पे चले गए। अब ये इंसान, ये जो आयत करीमा है, हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिबश शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजदा इंदहा क़ौमा। अब यहाँ वो यूं सफ़र करते करते करते, चूँकि एक आदिल बादशाह थे और फिर वो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने के लिए निकले थे, और एक नबी वो हैं, नबियों में ये वाहिद नबी हैं जो आगे बढ़े हैं और जिन्होंने दुनिया के कोने तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये शर्फ अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को दिया है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और दीन दुनिया के कोने तक पहुंचा है, और आज उम्मत ये काम कर रही है जो किसी वक़्त में नबियों का हुआ करता था। अब ये ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के पैगंबर हैं या गैर पैगंबर हैं, कौल सादिक यही है कि नबी हैं, लेकिन उन्होंने सफ़र शुरू किया। मैंने कल दरस में बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज किया, ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पाया, और ये ज़ुल्क़रनैन जो थे इनकी तारीख़ क्या है। लेकिन यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं और करिया करिया जाते हैं और अल्लाह का तारुफ कराते हैं और देखते हैं कोई जुल्म तो नहीं कर रहा। अब ये भी देखना चाहिए दाई या दीन का काम करने वालों को कि हमारी रियाया में या किसी पर जुल्म ना हो रहा हो। जुल्म का भी हिसाब लेना है, मखलूक ने खुद ज़मीन पर अल्लाह के अमर से। तो आप हत्ता इज़ा बलगा, यहाँ तक कि आप पहुँचे मग़रिबश शम्स, जहाँ सूरज मगरिब में, ये मगरिब का लफ्ज़ जो है ये मगरिब बताता है कि सूरज गुरूब मगरिब में होता है। हमें मगरिब की तरफ हम अभी ये रुख करते हैं, ये सूरज गुरूब होता है। अब आप ये देखिए कि मगरिब अंधेरों की जगह है। मगरिब में सूरज गुरूब हो जाता है, रोशनी ख़त्म हो जाती है। आज मगरिब जो है लोग उसके पीछे चल रहे हैं, यूरोप अमेरिका के पीछे, कनाडा के पीछे, इंग्लैंड के पीछे। मगरिब वाले बहुत आगे निकल गए, लेकिन जितने भी आगे निकल जाएं, मगरिब अंधेरों का गढ़ है और मगरिब अंधेरे ही अंधेरे हैं। अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता, रास्ता मशरिक़े वुस्ता। अल्लाह ने जितने नबी भेजे मशरिक़े वुस्ता में भेजे, खाली मशरिक़ में नहीं, सेंटर में, बिल्कुल एशिया के मशरिक़ के सेंटर में। और नबी मशरिक़ में आए, सूरज मशरिक़ से निकलता है। नबी मगरिब में कोई नहीं आया, ये उम्मत का इस पर इजमा है। फिर वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐन, फिर वहां उन्होंने देखा एक चश्मा था ऐसे, हमिया, ऐन ऐसा कीचड़ नमा जिसमें गदला पानी था, यानी मट्टी थी
اور اس میں جو ہے پانی میں جب مٹی پڑ جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے ایک مٹی کے اندر، یعنی ایک کیچڑ کے اندر. اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے. آج ہم اگر دنیا کے یا ویسے بھی آپ سمندر، کراچی کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ سمندر میں غروب ہو رہا ہے. حالانکہ سمندر میں نہیں ہو رہا ہوتا، آگے اینڈ ہو چکا ہوتا ہے، چونکہ آبادی کا دور آبادی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سمندر میں اتر گیا. پہاڑ میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کو لگے گا پہاڑ کے پیچھے چھپ رہا ہے سورج، غروب ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو ہے اب یہ جو آیت کریمہ ہے، میں نے اس کو پڑھا تھا جا کے دنیا کے اینڈ پر. جب میں کیپ ٹاؤن گیا تو بالکل اینڈ ہے، وہاں پہ دنیا ختم ہوتی ہے، اور ہے بھی اس طرف ہمارے قبلے کی طرف. تو وہاں میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ دیکھیں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو گھمایا. تو ہم بھی اسی نبی اور بعد میں سارے نبیوں کے ماننے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو وہ نبی جو کام کرتے تھے ہم امتی بن کے وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، قرآن کو. میں باہر علاج کرنے جاتا ہوں لوگوں کا، اور جس ملک میں بھی جاتا ہوں پہلے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی آپ مجھے میرے درس رکھ دیں، جمعے کا بیان رکھ دیں، میرا کوئی بھی بیان رکھ دیں. میں قرآن کے داعی کی حیثیت سے آ رہا ہوں، معالج کی، علاج کی حیثیت سے نہیں، عملیات کے. وہ تو ثانوی چیز ہے، وہ اصل نہیں ہے. عملیات، یہ دم کرنا، وظیفے دینا، اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تبلیغ. اور میں اس رستے میں اگر مر گیا تو شہید ہوں گا، اگر میں علاج کرنے آیا تو پھر مرنا شہادت نہیں ہے. الحمدللہ میں جس دنیا میں گیا ہوں میں صرف قرآن و سنت کا داعی بن کے تبلیغ. میں جب وہاں کیپ ٹاؤن گیا، وہاں سورج ایسے غروب ہو رہا تھا تو وہاں ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ سمندر کے اندر اتر رہا ہے، اور وہاں پر دنیا ختم ہو گئی. اور میں وہاں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں، اعظم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں نے واپس آ کے بتائیں. 2015 کی بات ہے غالباً. تو حضرت نے کہا کہ میں تو گیا تھا لیکن مجھے تو اس وقت لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں کہ میں اکیلا جا کے یوں چیزیں دیکھتا. میں نے کہا ابھی آپ تشریف لے جائیں. الحمدللہ 1 سال بعد پھر حضرت گئے وہاں، اور وہاں اذان بھی آپ نے دی اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہاں اذان دی، میں نے ان کو بتایا. تو یہ چیز ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کہیں تو آپ ان آیتوں کو ایسی جگہوں پہ، دنیا جہاں اینڈ ہو رہی ہے. اب اس وقت دنیا کہاں اینڈ ہو رہی تھی؟ دنیا تو ہر طرف سے گول ہے، ادھر سے بھی اینڈ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی. اب آپ کو پتہ چلے گا. لیکن آپ کو ایک نبی کی ادا مل گئی کہ آپ وہاں چلے گئے، پہنچ گئے. کم از کم آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کو تو اس جگہ جا کے پڑھ لیا. پھر اب وہاں پہ وہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ کیچڑ میں سورج غروب ہو. کیچڑ نہیں تھا، وہ گدلا پانی تھا، لگ ایسے رہا تھا جیسے میں نے آپ کو تشریح کی ہے اس کی. اچھا، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں ایک قوم کو پایا انہوں نے. وہ ایک قوم تھی وہاں پر، اور ایسے لوگ بستے تھے جو بڑے سرکش قسم کے تھے، کافر تھے. اس پر مفسرین نے لکھا ہے وہ کافر تھے کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کو اللہ کا امر آیا کہ ان کو سزا دو. اب وہاں اچھے لوگ کہنے لگے یہ ہمیں بہت مارتے ہیں، کبھی چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، آ کے حملہ کرتے ہیں. ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے نا کوئی سد بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں. تو جو یہ لفظ ہے نا قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذا القرنین، یہ یا ذا القرنین کا لفظ امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ خطاب بتا رہا ہے کہ یہ خطاب نبی کو ہو سکتا ہے اللہ کا، کہ اے ذا القرنین، یہ ذا القرنین اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ خطاب کر رہا ہے نا. چاہے بیچ میں فرشتہ ہے لیکن فرشتے کے ذریعے کر رہا ہے. تو کہا یہ نبی کا گمان غالب ہے کہ یہ نبی تھے. اس کو امام ابن کثیر نے لکھا، اسی کو امام قرطبی نے لکھا، بلکہ ابن حیان نے تفسیر بحر محیط کے اندر لکھا کہ اس پہ 80% گمان یہ ہے کہ یہ نبی تھے، 20% گمان یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. لیکن یا ذا القرنین کا جو خطاب ہے ہو سکتا ہے، انہوں نے لکھا ابن حیان نے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت کے نبی کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہو. جیسے خضر علیہ السلام آپ کے وزیر تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ آپ نے پایا تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ تھے. تو اب یہ ساری بات، لیکن اللہ کا خطاب مخاطب ہونا کا ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، شاید کی مکھیوں کی طرف اللہ کی وحی آئی، یا موسیٰ کی طرف اللہ کی وحی آئی، تو وہاں بھی لفظ وحی استعمال ہوا. تو یہ ایسے ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ابن حیان نے کہا. لیکن
یا ذوالقرنین بتاتا ہے کہ نبی تھے، زیادہ نہیں بھی تھے، اگر نبی نہیں تھے لیکن نبی کے مقام کے بعد دوسرا مقام اس زمانے میں رکھتے تھے، بڑے اللہ کے عادل بادشاہ اور ولی تھے، دونوں صورتوں میں اللہ کے برگزیدہ تھے۔ اما ان تعذب، اب یہاں آپ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں کہ آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب یہ سرکش ہیں، اب ایک بندہ سرکش ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یا جیل میں پھینک دیں اسے، جیل پھینکنا کوئی علاج تو نہیں ہے، یا حسنہ اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ۔ تو یہ اختیار اللہ نے دیا، تو گویا کہ یہ نبی تھے تو اللہ نے اختیار دیا، ورنہ ولی ہوتے تو ابن حیان نے یہ وجہ بھی لکھی کہ ولی ہوتے تو ولی الہام کے ذریعے کوئی شریعت نہیں بنا سکتا حکم، اور جو مجھے الہام ہوا ہے کہ میں اس پورے گاؤں کو آگ لگا دوں، یہ الہام تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی میں جو حکم آتا ہے وہی کے ذریعے وہ حجت ہوتا ہے، الہام حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے کہا اب آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو پکڑ کے سزا دیں، مار دیں، یہ بہت سرکش ہے، آتش پرست ہیں، یا ان کو آپ اچھے طریقے سے تبلیغ کریں، سمجھائیں، تو شاید یہ لوگ داعیانہ انداز سے اسلام کی طرف آ جائیں، مومن ہو جائیں۔ قال، اب آپ نے جو جملہ کہا وہ جملہ یہ ہے، آپ نے کہا اما من ظلم، جو بندہ ظلم کرے گا نا، یعنی آج کے دور میں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں، کس سے اللہ بتا کے ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم جو ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو۔ اما من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے صحیح سزا دیں گے، ہم صحیح پکڑ کریں گے اس کی، اسے دردناک قسم کی سزا دیں گے۔ یہ ایک تو میں پکڑوں گا اس کو بادشاہ ہو کر عادل۔ اب بادشاہ کا کام کیا ہے؟ اب بادشاہ کا کام جو ہے نا وہ نفل پڑھ کے رونا نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بادشاہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ، مثال دے رہا ہوں، ہمارے وزیر صاحب کوئی آتے ہیں، ہمارا کوئی بھی بڑا آتا ہے، کوئی بھی عہدے والا بڑا، وہ آ کے مجھے بڑا افسوس ہے عوام، آپ غربت میں ہیں، مہنگائی ہے، بڑی بے روزگاری ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ رونا کام ہمارا ہے، یہ جملے مجھے کہنے چاہیے، آپ کو کہنے چاہیے۔ آپ کا کام یہ جملے کہنا نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ بے روزگاری ختم کرو، معیشت کو بہترین کرو، لوگوں کو سہولتیں دو۔ آپ بھی روتے رہیں گے، ہم بھی روتے رہیں گے، تو پھر حکومت کون کرے گا؟ یہاں حضرت ذوالقرنین نے سلیقہ سکھایا، سلیقہ بتا دیا، کہا دیکھو یاد رکھو، جو بندہ صحیح جو غلط کام کرے گا نا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اب وہ فرمایا نعذبہ، میں اس کو پکڑ کروں گا سخت قسم کی۔ اب وہ کہے جی ایک بندہ ہمارا، اگر وہ کہتے آج کے دور کے منسٹر ہوتے تو وہ ٹی وی میں آ کے کہتے کہ یہ جو کچے کے علاقہ ہے، یہ کچے کا علاقہ تھا نا اس زمانے کا، اللہ اس کو کچے کا ہی کہہ رہا ہے نا ایک قسم کا، اور یہ کچے کے علاقے میں بڑے ڈکیت ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گرفت میں لے اور وہاں سے ڈکیتیاں ختم کریں۔ یہ جملہ تو آپ کو کہنا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے، ہم کوشش کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، حکومت کو تو ایکشن لینا چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین نے دعاؤں کا نہیں کیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے یہ غلط کام چھوڑ دو، آپ نے کہا دیکھو میں لا اوپر سے بنتا ہے۔ دبئی میں ہمارا پاکستانی جا کے سیدھا کیوں ہو جاتا ہے؟ امریکہ میں سیدھا کیوں ہو جاتا ہے؟ سعودیہ میں سیدھا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہی پاکستانی ہے، یہاں پہ بیلٹ بھی نہیں پہنتا، یہاں پہ اوور سپیڈ بھی چلا رہا ہے گاڑی موٹر سائیکل کو، لیکن وہاں جا کے ایک دم سیدھا، کیونکہ چلان ہے، لا ہے نا، پتہ ہے معاف نہیں کرے گا قانون، اور چلان ایسا ہوگا 3000 درہم کا، اور جو پاکستانی جو ہے نا 2.25 لاکھ بنتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ قانون نہیں ہے نا، تو اس لیے اوپر سے قانون، وہ ذوالقرنین نے اوپر سے قانون بنایا، انہوں نے کہا دیکھو میں اعلان کر رہا ہوں، نعذبہ، میں پکڑ کروں گا سخت قسم کی، ثم، ایک تو میں پکڑ کروں گا، میں حکمران ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے سے اللہ پوچھے گا نا، میں جو سزا دوں گا وہ میرے قانون کے مطابق ہوگی، یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق دوں گا، وہ اللہ کے امر کے مطابق۔ لیکن ثم یرد الی ربہ، جب تم لوٹ کے اس کے پاس جاؤ گے نا، رب کے پاس، فیعذبہ عذابا نکرا، وہ اس سے سخت برا عذاب تمہیں دے گا۔
یہاں بھی میں عذاب دوں گا، ادھر بھی عذاب ملے گا، لیکن یہ عذاب تھوڑا ہوگا، وہ بڑا ہوگا۔ اب یہ بات مجرم کو پتہ چلے تو کوئی چوری کرے گا، اغوا کرے گا، کوئی جو ہے بھتہ لے گا، کوئی ڈکیتیاں کرے گا، کوئی خزانہ لوٹے گا، کوئی الیکشن میں پیسہ لوٹے گا اور لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، ہے ہی نہیں۔ چونکہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی گرفت ہوگی۔ اب اگلا جملہ انہوں نے ایک اور بولا اچھے لوگوں کے لیے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، برے بھی اچھے بھی۔ آپ نے کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے گا، ایمان کس پہ لائے گا؟ مجھ پہ نہیں، اللہ پر، جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر پریکٹیکلی پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے۔ یہ نہیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، قرآن پاک آتا ہی نہیں، تو کہا نہیں عمل صالحہ۔ عمل صالحہ جب قرآن میں آتا ہے نا کہ ایمان کے بعد عمل صالح اشد ضروری ہے، اور عمل صالح پیدا کرنے کے لیے ماحول ضروری ہے۔ آپ کسی کو ماحول نہ دیں وہ عمل صالح کبھی نہیں کرے گا، ایمان ہو جائے گا اس کا، مومن بن گیا۔ عمل صالح کے لیے ماحول ہوتا ہے، وہ نبی دے رہا ہے، اور نبی کہہ رہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلہ بہترین ہوگا۔ اس کو تو ہم سکون دیں گے، راحت دیں گے، اسے ہر نعمت دیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو کہا جائے کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو بھی کوئی نعمت نہیں اس ملک میں، اور جو نہیں دے رہا اس کو بھی کوئی نہیں۔ ایک بندہ بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو بھی کوئی راحت نہیں، ڈبل بل، اور جس کو نہیں دے رہا وہ بھی مزے میں۔ تو پھر لوگ اس لیے خراب ہو جاتے ہیں، ملک نہیں چلتے ایسے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو غلط کام کرے گا اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا، اور جو اچھا کام کرے گا اس کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا۔ یہ سٹیٹ چلا رہے ہیں، یہ سٹیٹ چلانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ کہا کہ پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، بہترین اسے بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ ٹیکس دے رہا ہے نا، تو اسے ہیلتھ کا میں ہاسپٹل کا اس کے لیے فری کروں گا۔ جیسے یورپ میں کیوں ترقی، اچھا ان آیات پہ عمل کیا یورپ نے پریکٹیکلی، ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں کیوں نہیں یہ ساری نعمتیں کہ ہم نے ان آیات کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہا جو اچھا کام کرے گا میں اس کو بدلہ بہترین دوں گا۔ اب یہاں پہ آپ جتنے اچھے بن جائیں آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے۔ اب آپ اچھے بن کر بھی خراب ہو رہے ہیں، اور جو برا ہے وہ آپ سے زیادہ عزت والا بن رہا ہے۔ تو اس لیے پھر لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے، لوگ قوانین کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ اور اب ملک میں ہمارے ایک بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں گاڑیاں جو ہے ہم وہ گاڑی لیتے ہیں 2 کروڑ کی اور وہاں ملتی ہے 30 لاکھ روپے میں، ایسا ہے یا نہیں؟ پیٹرول سستا، کتنا بڑا علاقہ فری یوز کر رہا ہے سستا پیٹرول لے کر وہاں سے۔ تو اس لیے قانون ہوتا ہے ایک، اور وہ قانون بنایا جاتا ہے اوپر کے لوگ بناتے ہیں جو اداروں والے ہیں۔ آپ اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اور ہم نیچے رو رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ اچھا اب اگلی بات بڑی آسان کہی، اچھا یہ ہے نظام حکومت ایک بادشاہ عادل کا بتایا گیا۔ آپ نے کہا جو اچھے کام کرے گا اس کو تو میں بہترین بدلہ دوں گا، بہترین بدلہ۔ اور اگلی بات کہی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے لیے فیصلہ کریں گے، بات کہیں گے، یہ آرڈر کریں گے کہ اس کے ہر کام میں ہماری سہولتیں آئیں، یعنی اس کو راحت اور سہولت والی زندگی ملے گی، وہ جدھر جائے گا اسے سہولت ملے گی۔ بھائی میں اس ملک کا باشندہ ہوں، مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے آپ کو، کیونکہ وہ واقعہ تو ادھر کا اللہ نے بیان کیا نا۔ تو آپ کہ میں اس ملک کا، یہ دیکھیں میری آئی ڈی، میں ٹیکس بھی دیتا ہوں، میں پرامن بھی رہتا ہوں، میں کوئی چوری ڈکیتی نہیں کرتا، میں قوانین کی پاسداری کرتا ہوں، میں ملک کے ساتھ وفادار ہوں، میں اسلام کے ساتھ وفادار ہوں، میں ملک کے اندر امن چاہتا ہوں، میں دیکھیے کتنے پرامن زندگی گزار رہا ہوں، یہ میری آئی ڈی دیکھیں۔ آپ کو کہیں جی ویلکم، آپ آئیں، آپ کو ہر نعمت ملے گی، آپ کو ہر ادارے میں سہولت، آپ بینک میں جائیں سہولت، آپ جائیں انکم ٹیکس میں آپ کو سہولت، آپ جائیں جو ہے بلدیات کے کسی کام میں کونسل میں وہاں سہولت، یہاں تک کہ رجسٹرڈ آفس، عدالت، کچہری، تھانہ۔ لیکن آپ یہ ساری کام کر کے تھانے میں جائیں آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، آپ عدالت میں جائیں آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، اسپتال میں جائیں آپ مر رہے ہوں گے، آپ کو کوئی
ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی، نرسیں ڈاکٹریں اپنی گپیں لگا رہی ہوں گی، آپ چلے جائیں اپنا گھر، آپ گھر بیچ رہے ہیں اپنا، آپ گھر بیچ رہے ہیں اور آپ ٹیکس حکومت کو دے رہے ہیں 5-6 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں نا۔ تو میں نے تو غلطی کی، میں نے کہا باہر یہ گھر لے لیا جگہ، تو میں نے جب بیچنے گیا تو ٹیکس میں حکومت کو 5 لاکھ دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، لیکن وہاں ایک کلرک جو بیٹھا ہوا ہے جو 60,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، لیکن وہ بھتہ مافیا ایسا ہے کہ وہ ایسے گپے لگا رہے ہیں اور ایسے ذلیل کر رہے ہیں ٹیکس دینے والوں کو کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے یہ خرید کے اور بیچ کے، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو مجھے بتائیں جب یہ سارے جگہ سہولتیں نہیں ہوں گی تو پھر ملک ترقی کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہاں انہوں نے صاف کہا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ میں کہہ دوں گا ہر جگہ کہ تمہارے لیے سہولتیں ہوں۔ یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہمیں خواب لگتا ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ قابل احترام ہیں۔ آپ جب یہ آپ کسی این جی او کو ٹیکس دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اس کو چندہ دیتے ہیں این جی او کو، این جی او والے آپ کو عزت دیتے ہیں۔ آپ مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، مدرسے والا آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ مسجد والے کو چندہ دیتے ہیں تو آپ مسجد والا آپ کو عزت دیتا ہے نا۔ اور حکومت کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ آپ کو عزت ہی نہیں دیتی۔ عجیب بات ہے یہ نہیں؟ تنخواہیں ہماری ٹیکس سے جا رہی ہیں۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ میں ہر جگہ کہلوا دوں گا ہمارے کاموں میں تمہیں ہر جگہ سہولت ہوگی۔ یہ ایسا قانون بتایا حضرت ذوالقرنین نے اسٹیٹ کا کہ اگر ان 2 آیتوں پہ ہمارے حکمران بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی معیشت دان جو اکانومی کے ماہر ہوں ان کو کہیں ذرا اس کو کھولیں، جو قرآنی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے بڑے عالم کو کہیں ذرا ان آیتوں کو کھول کے ہمیں بتا دیں اسٹیٹ کیسے چلانی ہے، واللہ وہ اس ملک کو جنت بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہے ہی نہیں سہولت۔ تو اب اگر آپ سہولتیں چاہتے ہیں، کسی ادارے میں جا رہے ہیں، کسی کام میں جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ آپ کو سہولت چاہیے، آپ کے لیے پریشانی کھڑی کر دی گئی ہے، آپ کو پھنسا دیا گیا ہے کسی بھی مسئلے میں اور آپ کو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے یہ آیت نمبر 88 سورہ کہف اتنا حصہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے 40 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے جائیں۔ اور اگر بہت پھنس چکے ہیں تو آپ اس کو 11 دن تک روزانہ 40 بار پڑھیں اور دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے سہولت پیدا کر دے گا اور ٹینشن سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔